अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज पाकिस्तान भर में यौम तकरीम शुहदा मनाया जा रहा है और इस मौके पे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने भी पाकिस्तान के लिए जान अज़ीज़ जान आफरीन के सुपुर्द करने वालों को खिराज अक़ीदत पेश किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि 9 मई के शरपसंदों और दहशत गर्दों में कोई फ़र्क नहीं है। दूसरी जानिब पाक फ़ौज के सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर ने भी जो तक़रीबात हैं शुहदा से मुताल्लिक़ दुआया तक़रीबात उनमें शिरकत की है और इस मौके पर उन्होंने पुलिस के शुहदा को भी खिराज तहसीन पेश किया है। आर्मी चीफ़ ने यह कहा है कि 9 मई के वाक़े के ज़िम्मेदारान को कौम न मुआफ़ करेगी ना ही भूलेगी। पाकिस्तान भर से, दुनिया भर से पाकिस्तान की खातिर अपनी जान कुर्बान करने वालों को खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की सलामती को आज भी जो शुहदा हैं उनका लहू उसकी आबियारी करता है, उसको सींचता है। इसमें भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के शुहदा की कब्रों की मट्टी दुनिया भर में अमन का पैगाम है। इस पर आगे चल के प्रोग्राम में मुफस्सल बात करेंगे। सियासी हलचल की बात करें तो कल की बड़ी खबर थी, फवाद चौधरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कहा, लेकिन गुज़श्ता शब 9:30 बजे के करीब जब असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने जो पार्टी का ओहदा है और कोर कमेटी की जो मेंबरशिप है उससे इस्तीफ़े का ऐलान किया। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की उनके मुताबिक कि जो बेगुनाह कारकुन हैं उनकी रिहाई का मुतालबा भी किया, लेकिन सवाल ये है कि असद उमर ने दरवाज़ा क्या कोई खुला रखा है तो किस जानिब रखा है, इस पर बात करेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गिरफ़्तारी के लिए भी जो छापे हैं वो मारे जा रहे हैं। अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों की तादाद जो है वो 46 के करीब है। 29 पंजाब, 7 KP के, 9 सिंध और 1 बलूचिस्तान में से लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए हैं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली राजा रियाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, थैंक यू वेरी मच, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, यौम तकरीम शुहदा, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के इस्तेहकाम और पाकिस्तान के अवाम अपने शुहदा को बहुत कदर की निगाह से देखते हैं। आज के दिन को मनाने का मकसद, और आप समझते हैं कि कौम जो इस बात का इदराक रखती है, इस जज्बे को फिर से जिला बख्शी गई है कि शुहदा हमारे लिए हमेशा मुक़द्दम रहेंगे और हमेशा हम उनकी कदर करते रहेंगे। देखें, जिन लोगों ने हमारे मुस्तक़बिल के लिए अपना कल आज कुर्बान किया और या हमारे आज के लिए अपना मुस्तक़बिल कुर्बान किया, वो तो पूरी कौम की तरफ से इज़्ज़त व तकरीम के मुस्तहक़ हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। आज के दिन यौम तकरीम शुहदा मनाने का मकसद यही है कि 9 मई के जो वाक़यात हुए, जिससे हमारे दुश्मनों ने ये तासुर देने की कोशिश की कि पाकिस्तान में इस हवाले से कोई इब्हाम है, कुछ लोग हैं ऐसे जो शुहदा की तकरीम नहीं करते या शुहदा के हवाले से मानदाना या गलत किस्म के जो है एक्ट कर सकते हैं। उन्होंने तो अपने आप को एक्सपोज़ किया है, तो ये नहीं है कि ये उनका फ़ेल जो है कभी फ़ेल कौम उस पर ख़ामोश है या कौम उसको समझती है कि जो हो गया सो हो गया। कौम का आज भी वही जज्बा है, वही वलवला है, वही जज्बात हैं, वही वाबस्तगी है जो पहले थी, आज भी है, आइंदा भी होगी, शुहदा के साथ, शुहदा के वारसों के साथ। आर्मी चीफ़ ने ठीक कहा है कि शुहदा के जो बच्चे हैं उनके वारिस पाक फ़ौज है, और यही वजह है कि एक नस्ल ही नहीं कई नस्लें, एक शख्स अगर पाक फ़ौज से वाबस्ता हुआ है और वो शहीद हुआ है या गाज़ी बना है तो फिर उसकी अगली नस्ल ने भी उसकी जानशीनी की है, अगली नस्ल ने भी उसी जज्बे के साथ वो आगे बढ़े है और पाक फ़ौज में शमूलियत की है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी किसी कौम में कम मिसाल मिलती है कि एक शहीद की मैयत घर में रखी हो और उसकी बेवा ये कह रही हो कि मैं अपना दूसरा बेटा, या उसका वालिद ये कह रहा हो कि मैं अपना दूसरा बेटा, या उसकी माँ ये कह रही हो कि मैं अपना दूसरा बेटा भी वतन पर कुर्बान करने के तैयार हूँ। तो ये जो जज्बा शहादत है इस कौम की बुनियाद है और हमारे सुवाद की ज़मानत है।
کہ ہم ثابت قدم قوم ہیں، اور اگر موجود ہیں اپنے تمام تر مشکلات کے باوجود، تمام تر کمزوریوں کے باوجود، تو وہ ان شہداء کا صدقہ ہے۔ ایون آج پولیس کے شہداء بھی ارشاد صاحب نہیں، ہر طرح، صرف فوج کے شہداء نہیں، پولیس کے شہداء جو عام شہری قربانی دیتے ہیں وطن کے لیے، جو دیکھیں نا یہ جو ہوا تھا واقعہ اے پی ایس کا، تو اس میں وہ نوجوان طالب علم تھے جو ڈٹے رہے، جنہوں نے وہ قربانیاں دیں، تو سب لوگ ہیں، ان کے والدین ہیں، تو یہ ساری قوم قابل تحسین ہے۔ تو ریاض صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک تو راجہ صاحب یہ یوم شہداء، تکریم شہداء ہے آج، اس حوالے سے کچھ فرمائیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اب ٹوٹ پھوٹ تو بڑھ گئی ہے پی ٹی آئی میں، اور آپ تو بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئے تھے، آپ کے جو 20 ساتھی تھے، تو اب یہ جو بہت بڑی تعداد میں، درجنوں کی تعداد میں لوگ نکل چکے ہیں، یہ آپ سے بھی رابطے میں ہیں؟ اور کیا اب آپ پہلے جب کہتے تھے کہ ہم مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر شاید الیکشن لڑیں، تو اب آپ تحریک انصاف کو اپنے قبضے میں لیں گے، تحریک انصاف کا کچھ دھڑا بنائیں گے، یا اب بھی آپ جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ مسلم لیگ کا رخ کریں گے؟ جی شکریہ۔ سب سے پہلے تو یوم تکریم شہداء جو ہے آج، اس پر پوری قوم غمزدہ بھی ہے، پوری قوم اظہار یکجہتی بھی کر رہی ہے پاک افواج کے ساتھ، اپنے شہداء کے ساتھ، اور ان کی عظمت کو سلام بھی پیش کیا جا رہا ہے پاکستان کے کونے کونے میں۔ میں بھی اپنی طرف سے ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، اور جن بدبختوں بے شرموں نے ان کے مجسموں کو یا ان کی قبروں پہ یا ان کے گھروں کو نقصان پہنچایا ہے، میں ایک دفعہ پھر یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نرمی نہ اختیار کی جائے، کیونکہ انہوں نے ہمارے ان لوگوں کو جو ہمارے لیے اس دنیا سے چلے گئے، جو ہمارے لیے اپنی جانوں کی قربانی دے گئے، جنہوں نے کی وجہ سے آج ہم آزادی کی سانسیں لے رہے ہیں، ان بدبختوں نے ان کے مجسموں کو جلایا، ان کے مجسمے توڑے، تو یہ چیز پاکستانی قوم کسی صورت برداشت نہیں کرے گی۔ ہم بھرپور الفاظ میں پوری قوم ان کی مذمت بھی کرتی ہے اور شدید رنج اور غم کا اظہار بھی کرتی ہے۔ دوسرا آپ نے جو سوال اٹھایا ہے کہ تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، یہ میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ عمران خان کوئی نہ کوئی بڑا بلنڈر مارے گا، کیونکہ یہ آدمی قابل اعتبار نہیں ہے، یہ آدمی پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، یہ یہودی لابی کا ایجنٹ ہے، اس نے پاکستان کو وزیر اعظم بن کے بھی معاشی طور پہ بے شمار نقصان پہنچایا، خارجی طور پہ بے شمار نقصان پہنچایا، داخلی طور پہ بطور وزیر اعظم بے شمار نقصان پہنچایا۔ اس نے کسی کے ساتھ، اس میں اتنا غرور اور تکبر ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو ایسے غرور اور تکبر والے آدمی کا یہی انجام ہونا تھا، اور آج پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ اس کو کس طرح لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ جن کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا وہ بھی اسے چھوڑ رہے ہیں۔ تو جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ابھی مختلف جگہ پہ ہمارے رابطے ہو رہے ہیں، ہم سب لوگوں کے ساتھ جو چھوڑ رہے ہیں یا جنہوں نے پہلے چھوڑا، جہانگیر ترین صاحب بھی رابطے کر رہے ہیں، ہم بھی رابطے کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم کوئی جلدی میں فیصلہ نہیں کریں گے، ہم انشاءاللہ تعالی وہ فیصلہ کریں گے اچھا راجہ جو صاحب پاکستان کے لیے بہتر ہو۔ جو آپ ہمارے پروگرام میں ہی اور متعدد پلیٹ فارمز پہ عمران خان کو یہ آفر دیتے رہے کہ ان کو بطور اپوزیشن لیڈر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، وہ آئیں اسمبلی میں آئیں اور اپوزیشن لیڈر بن جائیں۔ اب جو 72 رکن تھے ان کے استعفے، جو اسپیکر کا نوٹیفیکیشن تھا وہ لاہور ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا ہے، تو کیا یہ آپ کی پیشکش ابھی بھی عمران خان کے لیے ہے کہ یہ 72 لوگ اسمبلی میں واپس آ جائیں، یہاں کے بات چیت کریں اور عمران خان اپوزیشن لیڈر کی کرسی سنبھال لیں؟
ایک تو وہ 72 اب رہ نہیں گئے، ان میں سے کافی سارے لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں. دوسرا، اب میں نہیں کہوں گا، میں 9 مئی سے پہلے تک اس بات پہ قائم تھا کہ عمران خان ایک سیاسی آدمی ہے، اسے سیاسی رول ادا کرنا چاہیے، اسے اسمبلی میں آنا چاہیے، اپوزیشن لیڈر بننا چاہیے، صوبائی اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے. لیکن 9 مئی کے بعد تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت نہیں رہ گئی، نہ عمران خان ایک سیاسی لیڈر رہ گیا ہے. عمران خان اب دہشت گرد بن چکا ہے، اور اس کی جماعت جو ہے اس نے دہشت گردی کا پوری قوم کے سامنے جو مظاہرہ کیا ہے وہ قابل شرم بھی ہے. اور اب میں کسی صورت عمران خان کو یہ آفر نہیں کروں گا کہ وہ اپوزیشن لیڈر بنے. اس کے خلاف دہشت گردی کے راجہ صاحب، آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ تحریک انصاف پر پابندی کے حق میں ہیں؟ دیکھیں، تحریک انصاف ایک دہشت گرد جماعت ابھر کے سامنے آئی ہے 9 مئی کے بعد. تو میں تو مطالبہ کرتا ہوں کہ تحریک انصاف پہ بھی اور عمران خان پہ بھی دہشت گردی کے مقدمات بھی چلے، ان کے خلاف کارروائی بھی ہو. اور اس جماعت یا جو لوگ یہ ذہن رکھتے ہیں کہ پاک افواج کے خلاف یا ہمارے شہداء کے خلاف، ان کو پاکستان میں سیاست کرنے کا کوئی حق نہیں، لیکن راجہ صاحب، ہمارے دشمن انڈیا کے ساتھی ہیں. آج کے دن تک تو آپ خود تحریک انصاف کے رکن ہیں، اور اسی کے بلبوتے پر آپ اس وقت قائد حزب اختلاف ہے. تو آپ تحریک انصاف سے اسی طرح علیحدگی کا اعلان کریں گے جس طرح فواد چودھری نے کیا، شرین بزاری نے کیا، اور دوسرے لوگ کر رہے ہیں؟ آپ بھی اعلان کر کے آپ کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں؟ جی، میں بالکل اس تحریک انصاف سے جس نے ہمارے شہداء کے مجسمے جلائے، جس نے ان کو توڑا، اس تحریک انصاف کے قائد اور اس تحریک انصاف سے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ کرنے کا اعلان بھی کرتا ہوں. ہم نے عمران خان کو تو 3 سال پہلے اس کے خلاف اعلان ایجاد کیا تھا، لیکن ہم یہ ضرور کہتے تھے کہ ہم تحریک انصاف کے ممبر ہیں، اس کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے ہیں. لیکن اب ہمارے لیے یہ باعث شرم ہے کہ ہم اب بھی جنہوں نے ہمارے شہیدوں کے مجسمے جلائے، انہیں توڑا، ان کے ساتھ اپنی علیحدگی کا اعلان. راجہ صاحب، آپ ابھی بھی اسی پارٹی کے ممبر ہیں جس کا نشان بلہ ہے، جس کے ٹکٹ پہ جو آپ کو ملا تھا اس پر دستخط عمران خان کے تھے. تو آپ اس تحریک انصاف سے بھی تو الگ ہوں جو آپ خود جس کے ممبر ہیں. اس ٹکٹ کی وجہ سے جو نشست آپ کے پاس ہے، جو آپ کے پاس سیٹ ہے راجہ صاحب، اس ٹکٹ کی وجہ سے جی وہ دہشت گردی جو عمران خان اور تحریک انصاف کی ہے، میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں. اور اس سیٹ کو چھوڑنے کے بارے میں میں اپنے وکلاء سے مشورہ کروں گا، اسپیکر صاحب سے مشورہ کروں گا اور اس پر فیصلہ کروں گا. اچھا، صحیح ہے. اب آپ یہ فرمائیں کہ اب جو آپ کے دوست آپ سے مشورے ہو رہے ہیں، رابطے ہو رہے ہیں، تحریک انصاف کوئی نئی تحریک انصاف بنانے کے لیے آپ رابطے کر رہے ہیں، یا اسی تحریک انصاف کو اپنے قبضے میں لینے کے اور اس پر اپنا دعویٰ قائم کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ نہیں، اس پہ قبضے کا ہمارا، کیونکہ اس پہ تو ایک اتنا گندا داغ لگ گیا ہے کہ ساری عمر کے لیے یہ دھل نہیں سکے گا. اگر ہمارا اتفاق ہوا، سب دوست متفق ہوئے، تو ہم پھر اپنا نیا راستہ اختیار کریں گے. اس طرح انصاف کے پلیٹ فارم پر ہم کبھی بھی سیاست نہیں کریں. جی اچھا راجہ صاحب، یہ بتائیے، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بھی رہے، پھر ایک ٹائم میں یہ بھی رپورٹ ہوا کہ شاید آپ کے ڈرائنگ روم یا گھر میں بینظیر بھٹو صاحبہ کی تصویریں دیکھ کر خان صاحب کو ناگوار گزرا تھا. کیا پیپلز پارٹی اس ساری صورتحال میں ایک آپشن ہے اب آپ کے لیے، یا آپ جیسے دوسرے لوگوں کے لیے؟ کیونکہ جو نون لیگ کے پاس تو آلریڈی لوگ اوکیپائڈ ہیں، وہ تو سیچوریشن ہی بہت زیادہ ہے وہاں پہ. دیکھیں جی، پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب بے نظیر بھٹو شہید کے بیٹے ہیں، میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے. میں دل کی ان کی بہت عزت کرتا ہوں، آصف زرداری صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں. لیکن یہ فیصلہ ہمارا پورا گروپ کرے گا، کوئی ایک آدمی، ہم نے انفرادی طور پہ کوئی فیصلہ نہیں کرنا. ہمارا گروپ پورا بیٹھے گا، بیٹھ کے ابھی دیکھیں اگلے دنوں میں کتنے لوگ اور آتے ہیں، کیا تبدیلی ہوتی ہے. میں کوئی اکیلا
فیصلہ کرنے کا میرے پاس نہ اختیار ہے نہ میں فیصلہ کر سکتا ہوں. سب دوست بیٹھیں گے. آپ کو پتہ ہے 22 23 ہم ایم این اے ہیں جو اسمبلی کے اندر ہیں. اسی طرح بہت سے ایم پی اے تھے ہمارے گروپ میں. اب اور لوگ شامل ہو رہے ہیں, رابطے ہو رہے ہیں. تو جب سارے دوست ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے, سب آ جائیں گے, بیٹھیں گے, پھر فیصلہ کریں گے کہ ہم نے آئندہ کس پلیٹ فارم سے سیاست کرنی ہے. اس ہفتے آپ کی جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات ہوئی ہے؟ جی, جہانگیر ترین صاحب سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, میں بھی رابطے کر رہا ہوں, اور دوست بھی رابطے کر رہے ہیں, ہمارے باقی ایم این اے جو ہیں وہ بھی رابطے کر رہے ہیں. تو ہم ابھی یہ اگلے چند دن بڑے اہم ہیں, اس میں ہم مزید لوگوں سے رابطے بھی کر رہے ہیں. لوگ بڑے سیریسلی, میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں کہ فوج کے خلاف جو تحریک انصاف نے یہ حرکت کی ہے, اس میں تحریک انصاف کے تمام ایم پی ایم این اے سخت پریشان ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پبلک میں جانے کے قابل نہیں رہ گئے, پبلک کو فیس نہیں کر سکتے جو یہ حرکت کی گئی ہے, اور وہ اس پر انتہائی پریشان بھی ہے اور شرمندہ بھی ہیں, اور وہ فیصلے بڑی تیزی سے سوچ رہے ہیں کہ ہم تحریک انصاف میں نہیں رہیں گے اور اپنے آئندہ کا اعلان جلد اعلان کریں. اچھا, ایک شاید خاقان عباسی صاحب ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب ہیں, کچھ اور لوگ ہیں, پہلے ہی وہ اپنی اپنی جماعتوں سے ہٹ کر ایک آواز بلند کر رہے ہیں کہ یہ موجودہ مسائل حل کرنا نہ تحریک انصاف کے بس کی بات ہے, نہ مسلم لیگ کے, نہ پیپلز پارٹی کے. تو کوئی ایسی جماعت آپ تشکیل دینے کی سوچ رہے ہیں جس میں ساری جماعتوں سے اچھے لوگ, ایسے لوگ جو محب وطن ہوں, پاک فوج سے محبت کرنے والوں ہوں, ایسی جماعت بنائی جائے اور وہ ملک کو آگے لے کر چلے؟ بالکل ممکن ہے. اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں اس کے بہت زیادہ چانس ہیں, اور اس پر ورکنگ بھی ہو رہی ہے ورکنگ. نہیں, یہ ری امیجننگ پاکستان کا پلیٹ فارم ہے, اس کے لیے استعمال ہوگا. اس کے لیے یہ ہمارے ہے کہ عمران خان نے تو صرف نعرے لگائے تھے, اور عمران خان نے نہ لوگوں کو گھر دیے, نہ قرضے دیے, نہ نوکریاں دی. 4 سال میں وہ ایک کام نہیں بتا سکتا. میں آج بھی اسے چیلنج کرتا ہوں کہ 4 سال میں ایک کام ٹی وی پہ آ کے بتا دے کہ میں نے قوم کے لیے یا ملک کی بہتری کے لیے کیا ہے, تو وہ نہیں بتا سکتا. تو اس وقت جو ملک کے معاملات ہیں وہ انتہائی سنگین ہیں معاشی طور پہ, اور سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے. عوام سخت پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے. لوگ جو ہے اپنے بچوں کو اسکول کی فیسیں تک دے نہیں پا رہے, مجبور ہیں. بجلی کے بل نہیں دے پا رہے, سوئی گیس کے بل نہیں دے پا رہے. مہنگائی بہت زیادہ ہے. تو اس مہنگائی میں کے لیے ملک کی بہتری کے لیے اور ان مسائل کے حل کے لیے ہم سوچیں گے, بیٹھیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے. اچھا, یہ فرمائیں کہ یہ جو میں سمجھا ہوں جو آپ نے بات کی ہے کہ اس پہ سوچ بچار بھی ہو رہی ہے, ورکنگ بھی ہو رہی ہے, تو یعنی یہ جماعت نہیں ہوگی لیکن ایجنڈا وہ ہوگا جو خواب اس وقت عمران خان صاحب نے 5 سال پہلے, 8 سال پہلے, 10 سال پہلے نوجوان نسل کو اور قوم کو دکھائے تھے کہ گھر دینے ہیں, ملازمتیں دینی ہیں, ترقی کرنی ہے, خوشحالی لانی ہے. نہیں, یہ نہیں ہے. ہم نے جھوٹ نہیں بولنا. اچھا, جھوٹ کے نعرے لگا کے قوم کو, جس طرح عمران خان نے صرف اقتدار کے لیے جھوٹ کے نعرے لگائے اور پوری قوم کو اپنے پیچھے لگایا, ہم نے اس طرح کوئی نہیں کرنا. ہم نے حقائق قوم کے سامنے رکھنے ہیں, اور حقائق پر مبنی جو ہے اپنا منشور یا اپنا لائحہ عمل بتائیں گے. اس پہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں اپنے ایجنڈے میں رکھنا جو ہم کر نہ پائیں. ہم وہ تمام چیزیں میڈیا پہ بھی لائیں گے, عوام کے سامنے بھی لائیں گے, قوم کے سامنے بھی لائیں گے, جن میں ہم بہتری کر سکتے ہیں یا جن پر ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا راجہ صاحب, آپ سیاسی جماعت کا ذکر کر رہے ہیں. ایک آپشن جس میں لوگ اب ہلکے پھلکے آنا شروع ہو گئے ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ ہے یا مسلم لیگ قاف ہے. آپ کا جو گروپ ہے, کیا آپ باضابطہ جماعت کی طرف آئیں گے یا آپ پریشر گروپ کوئی ایسا بنائیں گے جو اصلاحاتی کام کرے گا
اور پھر وہ پاور پالیٹکس کا بھی حصہ ہوگا؟ دیکھیں آپ میری چیز کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دوبارہ سمجھ لیں کہ ہم کافی سارے لوگ آپس میں رابطے میں ہیں، ابھی اور لوگ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں جو باقاعدہ تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کریں گے. اس کے بعد ہم سارے بیٹھیں گے اور بیٹھ کے فیصلہ کریں گے سوچ بچار کے ساتھ. ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ تحریک انصاف کہ جو لوگ ہیں، جو اس میں الیکٹڈ لوگ ہیں، جو ایم پی ہیں، ایم این اے ہیں، یہ کتنے پرسنٹ اس کو لیڈ کون کرے گا؟ عمران خان کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں. یہ جو ساری گیدرنگ ہے آپ کی، اس کے لیڈر کیا جہانگیر ترین صاحب ہی ہوں گے یا کسی اور کے بھی نام ہے؟ جی وہ بھی جہانگیر ترین صاحب اب بھی لیڈر ہیں. اس ہمارا جتنا گروپ ہے اس کو جہانگیر ترین صاحب بھی لیڈ کر رہے ہیں. وہ ماشاءاللہ ایک پرانے تجربہ کار سیاستدان بھی ہیں، ایک کامیاب بزنس مین بھی ہیں، اور عمران خان کے ساتھ انہوں نے تحریک انصاف کو مضبوط کرنے کے لیے بہت محنت کی. جو عمران خان نے ان کے پر جھوٹے پرچے درج کرائے، اس کے بعد وہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی اور ظلم ہوا. میں نے اس وقت بھی اس کی مذمت کی تھی، آج بھی مذمت کرتا ہوں. تو انشاءاللہ بیٹھ کے ان کی قیادت میں بیٹھ کے انشاءاللہ ہم بہتری کے فیصلے کریں گے. اچھا یہ فرمائیں کہ اب پی ٹی آئی کی ٹوٹ پھوٹ کے بعد پی ٹی آئی تو اب اس قابل بظاہر نظر نہیں آتی، جتنی بڑی تعداد میں لوگ ٹوٹے ہیں اور مزید ٹوٹ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت سارے لوگ جو ہیں الیکٹیبلز اب الگ ہو جائیں گے. تو اب ہم امید کریں کہ الیکشن وقت پر ہو جائیں گے. اب کوئی رکاوٹ نہیں رہی جو عمران خان کی وجہ سے رکاوٹیں محسوس کی جا رہی تھیں؟ نہیں دیکھیں پہلے دن سے ہم نے موقف اختیار کیا ہوا تھا، حکومت کا بھی، ہمارا بھی، باقی سیاسی جماعتوں کا بھی، کہ اکتوبر میں ٹائم ہے. 13 اگست کو اسمبلیاں کی مدت ختم ہو رہی ہے. 13 اگست کو اسمبلیوں کی مدت کے بعد 3 مہینے کے اندر الیکشن ہونے ہیں. وہ تقریباً اکتوبر کا شروع آخر درمیان بنتا ہے. اس میں ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ الیکشن ہونے چاہیے، اب بھی یہ کہتے ہیں کہ اس 13 اکتوبر کو اسمبلیاں ختم ہو اور اس کے 3 مہینے کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. 13 اگست کو سوری. جی بالکل ٹھیک. بہت شکریہ راجہ ریاض صاحب، قائد ائتلاف قومی اسمبلی ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک وقفے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا موقف لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے فاروق حبیب صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. فاروق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اب تک فاروق صاحب 46 کے قریب جو لیجسلیٹرز ہیں یا قانون ساز کہہ لیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ خان صاحب کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ابھی تک یقین نہیں آ رہا. ڈاکٹر شیریں مزاری ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، وہ بھی اب آپ کے کیمپ میں نہیں ہیں. لیکن اسد عمر صاحب نے جو گزشتہ روز پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ہے، میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت بھی کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو پارٹی کی سیکرٹری جنرل شپ کا عہدہ ہے وہ اور جو کور کمیٹی کی ممبرشپ ہے اس سے خود کو علیحدہ کر لیا، لیکن خود کو پارٹی میں ہی رکھا. خیر ارشاد صاحب، آج پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ جو لوگ چھوڑ گئے ہیں ان کی بنیادی رکنیت ختم کر دی جائے گی. کیا معاملہ تھا کہ اسد عمر صاحب کیا اب اس صورتحال میں جب وہ عہدے چھوڑ رہے ہیں اور پارٹی کے رکن کے طور پہ رہنا چاہتے ہیں، کیا عمران خان ان کو قبول نہیں کریں گے یا کریں گے؟ اور ان پر دباؤ بھی نہیں تھا تو پھر وہ واقعتاً ایک اصولی موقف اپنا رہے ہیں. نہیں، اگر ان پر واقعی دباؤ نہیں تھا جس طرح کہ انہوں نے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر تو وہ عمران خان سے فاصلہ پیدا کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کی ذمہ دار تحریک انصاف ہے اور عمران خان ہیں، یا عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے یا قریبی عہدیدار ہیں وہ ہیں، کیونکہ وہ فاصلہ پیدا کر رہے ہیں. اگر تو دباؤ کی صورت ہو جس طرح کہ اچھا کوئی انہوں نے مجبوری بھی اپنی بیان نہیں کی، جس طرح شیریں مزاری صاحبہ نے اپنی مجبوری بیان کی کہ میں تو اپنے گھر کو، اپنی والدہ کو، اپنی بیٹی کو وقت دینا چاہتی ہوں، میری صحت بھی اجازت نہیں دیتی. یا تو وہ دونوں طرف راستہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں، دونوں طرف کے،
یعنی واپسی کا راستہ بھی انہوں نے کھلا رکھا ہے کہ رکنیت اپنی پارٹی کی ختم نہیں کی، پارٹی سے علیحدگی اختیار نہیں کی، پارٹی عہدوں سے، اور دوسری طرف بھی اپنا راستہ کھلا رکھا ہے۔ جو لوگ تو سیاست چھوڑ رہے ہیں اور جو لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں وہ تو قابل فہم بات ہے۔ فاروق صاحب، میں آپ سے ہم یہی جاننا چاہ رہے تھے کہ اسد عمر صاحب کا گزشتہ روز کا پریسر آپ نے سنا ہے، پارٹی نہیں چھوڑی، عہدے چھوڑ دیے، کیا وہ ڈبل گیم کر رہے ہیں یا وہ دونوں جانب راستہ کھلا رکھنا چاہ رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب پی ٹی آئی کی طرف سے وہ جا چکے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت پہلے آپ کو ایک تناظر کو سمجھ لیں، حالات کو سمجھ لیں کہ یہ پی ٹی آئی کو ختم کرنا، ڈسمنٹل کرنا، یہ خواہش تو جو ہے وہ بہت پرانی ہے، اور مریم صفدر جو ہے اس حوالے سے کہہ چکی ہیں، لیکن ہمارے نزدیک یہ معاملہ نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ملک کے اندر حالات بنے ہوئے ہیں وہ ایسے حالات ہیں کہ آپ کو جیلوں میں بھی ڈالا جاتا ہے، عدالتیں آپ کو ضمانتیں دیتی ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتی ہیں کہ ہم بے بس ہو چکے ہیں، آپ پریس کانفرنس کریں اور اپنی جان چھڑوا لیں، کیونکہ کوئی ادارہ ان کی بات ماننے کو تسلیم نہیں ہے، کوئی حکم نامہ ماننے کو تسلیم نہیں ہے۔ چاہے وہ اسد عمر کی رہائی کا معاملہ ہو، اس وقت یہ ریمارکس آئے، آج اسد کیسر کی مقدمات کے حوالے سے جب سنوائی تھی، اس وقت بھی ایک جج صاحب نے وہی ریمارکس دوبارہ دہرائے ہیں۔ جس قسم کے لوگوں کے اوپر پریشرز ہیں، کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں، میاں اظہر صاحب کی صاحبزادیوں، 3 صاحبزادیاں ہیں، حماد اظہر۔ نہیں، ہمارا تو فاروق صاحب سوال یہی تھا جو ہم کر رہے تھے۔ اسد عمر صاحب نے کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ مجھ پہ کوئی دباؤ نہیں ہے۔ عباسی صاحب، میں اسی جانب آ رہا ہوں۔ جی دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ میں تو والی بات ہے، اسد عمر صاحب اپنی معاملہ تو بیان کر چکے ہیں، میں تو آپ کے سامنے وہ حقائق رکھ رہا ہوں جو ہمارے ساتھی رپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ حماد اظہر صاحب اگر آپ کو مطلوب ہیں تو ان کی جو سسٹرز ہیں جو اپنے سسرال میں رہتی ہیں، ان کے گھروں میں وہ مطلوب تو نہیں ہے بھائی؟ آپ جا کے ان کی چادر چار دیواری کا تقدس بھی پامال کر رہے ہیں۔ جو بدترین دشمن بھی ہوتا ہے وہ بھی بچوں اور خواتین کے اوپر، اور خاص طور کے اوپر بیٹیاں، بہنیں، سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ جو سسرال کے اندر ہوں ان کے گھروں میں جا کے اس طرح کا کام نہیں کرتے۔ اگر پاکستان کی سیاست اس اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکی ہے تو آپ پھر اندازہ کر لیں کہ کس قسم کے دباؤ لوگوں کے اوپر موجود ہے۔ مجھے بتائیں، شیریں مزاری کا کیس آپ کے سامنے نہیں ہے؟ شیریں مزاری کو 5 بار گرفتار کیا گیا، گجرات لے کے چلے گئے، انہیں گجرات کے بعد آگے لے کے جانے کا ارادہ تھا۔ تو جب آپ لوگوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک اور رویہ رکھیں گے، جب ان کو نہ کردہ گناہوں کی بھی سزا دینے کی کوشش کریں گے، ان کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملے گا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ کر رہا ہے اس فیصلے کے پیچھے اس کی کوئی خوشی نہیں شامل، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ پاکستان کی جمہوریت مضبوط کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر جو موجودہ سیاسی عدم استحکام ہے اس کو ختم کر رہے ہیں۔ آج آپ کے سامنے حالات یہ ہیں کہ جو ملک کی معاشی صورتحال آپ کے سامنے آئی ہے وہ پچھلے سال عمران خان کے دور حکومت کے ٹوٹل ریورس ہے۔ کہاں ملک ترقی کی سطح کے اوپر کھڑا تھا 6.5% گروتھ پہ، آج نیگیٹو گروتھ کے اوپر آ چکا ہے۔ آپ کی برآمدات نیچے آ گئی ہیں، تفصیلات زر نیچے آ گئی ہیں، صنعتیں بند ہوئی، 50 لاکھ بے روزگار ہو گئے، ترجیحات۔ لیکن میں مکمل کر دوں، 10 سیکنڈ دے دے گا، 10 سیکنڈ مانگ رہا ہوں۔ میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ جو ترجیحات ہیں، ترجیحات میں ہے عمران خان کو ختم کرنا، ڈسکوالیفائی کرنا، الیکشنز نہیں کروانا، اور ملک بے شک نقصان میں چلا جائے، معیشت تباہ ہو جائے، عوام مشکل میں ہو، لیکن ملک کے بارے میں نہیں سوچنا۔ یہ حالات ہیں جو آپ کے سامنے، اب اس کے تناظر میں عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون دباؤ میں جا رہا ہے، کون نہیں جا رہا۔ فاروق صاحب، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع نہیں ہے کہ سیاست دانوں پر دباؤ ڈالا گیا۔ ہمارے سامنے ہے پرویز مشرف کے دور میں، جنرل ضیاء الحق کے دور میں، ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ ایک تو پہلی دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہی ایک آدمی گرفتار ہوتا ہے فوراً وہ عدالت میں ضمانت لینے پہنچ جاتا ہے۔ جو سیاسی لیڈر کا ایک ہوتا ہے عزیمت کا مظاہرہ کہ جی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، ایسے سیاستدان بھی گزرے ہیں جو عدالتوں سے رجوع ہی نہیں کرتے تھے کہ جی ہم ایک کاز کے لیے اندر جا رہے ہیں تو پھر ہم ریلیف کیوں مانگیں۔ آپ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اب جب آپ تحریک چلائیں گے یا اس طرح کی صورتحال ہوگی تو اس کے نتیجے میں آپ کو ان تکالیف کا، ان مشکلات کا
سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ایک پہلو۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لوگ دباؤ کے نتیجے میں سیاست سے علیحدہ ہو رہے ہیں، پارٹی سے علیحدہ ہو رہے ہیں، وہ بھی تو لوگ ہیں جو اندر ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہ دباؤ قبول کر رہے ہیں، تو یہ کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں؟ یہ جن کو بڑے بڑے عہدے آپ نے دیے وہ تیسرے دن چوتھے دن معافی مانگ کے آ گئے۔ دیکھیں شاہد عارف صاحب، میرے خیال میں جس کے اوپر جو بیتری ہے وہ وہی اس کا زیادہ احاطہ بیان کر سکتا ہے، جی اور میں سمجھتا ہوں جو کوئی آج نہیں بول رہا شاید ہو سکتا ہے کہ وہ آئندہ بولے اور بتائے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کبھی اس کو معاف نہیں کرے گی جو حالات اس وقت موجود ہیں۔ جہاں تک رہ گئی بات آپ نے کہا، دیکھیں ماضی میں آپ نے دیکھا کہ پیٹریاٹ بھی بنائی گئی، ماضی میں آپ نے دیکھا بہت ساری جماعتوں کو جو ہے وہ توڑنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن معاملہ یہ ہے کیا جماعتیں ختم ہو گئیں؟ یہاں پر جو نیوکلیس ہے وہ عمران خان ہے، عمران خان کے پیچھے ہی ووٹ بینک ہے، عمران خان کے ساتھ ہی لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور عمران تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی ایم کیو ایم کی طرح اس کو آپ گاجر مولی کی طرح کاٹ کے دبا کے ختم کر دیں گے، تو وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندازے غلط ہیں۔ یہ ماسز کی پارٹی ہے، اس کی عوام میں ریچ ہے، پورے ملک کے اندر اس کا ووٹ بینک ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے فاروق صاحب، یہ ڈیولپمنٹس آپ جو کہہ رہے ہیں ہو رہی ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو ماضی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ماضی میں تو اس طرح آپ کی جماعت سے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو بھی بنایا گیا ہے۔ انفارچونیٹ پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ ایسی ہی رہی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، لیکن ہمارا سوال یہ ہے جو ابھی آپ جس دھڑلے کے ساتھ اور جس طرح دبنگ بات کر رہے ہیں، ہفتہ پہلے 10 دن پہلے اسد عمر صاحب بھی ہمارے ساتھ اسی طرح بات کر رہے تھے، فواد چودھری بھی کر رہے تھے، ڈاکٹر شیریں مزاری بھی کر رہی تھیں۔ ایک جماعت جس نے اتنا انقلابی اور بلند و بانگ دعوے کیے تھے، وہ اگر دباؤ ہے بھی تو وہ کیوں نہیں قبول کر پا رہے ہیں؟ سوال تو یہ ہے نا، کیا یہ دباؤ قبول نہ کرنا بھی جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے؟ فاروق صاحب ایک اضافہ اس میں دیکھیں، یہ جو لیڈر ہے وہ لیڈر جو ہے وہ رول ماڈل ہوتا ہے۔ آپ اپنے کارکنوں کو، سیاسی جماعت کے کارکنوں کو کیا تاثر دے رہے ہیں اور کیا آپ سبق پڑھا رہے ہیں کہ یہ ہم تو 4 دن نہیں رہ سکتے، آپ جیلوں میں پڑے رہیں؟ آخر دیکھیں آپ کے پاس مثالیں موجود تھیں، آپ کے بقول، خان صاحب کے بقول جو شہباز گل سے یا اعظم سواتی سے ہو چکا تھا، اس کے بعد تو آپ کو توقع ہونی چاہیے تھی کہ ایسا ہوگا اور اس کے بعد ہی ہم آگے کا لائحہ عمل بنائیں۔ نہیں دیکھیں اپنا شاہد عارف صاحب بالکل ٹھیک ہے، آپ کا کام ہے سوال جو ہے وہ اٹھانا، لیکن میں اس کو اس انداز سے رکھ دیتا ہوں، کیا یہ حوصلہ افزا بات ہے کہ ہم پاکستان کی سیاست میں آج نیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اس چیز کی حوصلہ افزائی کریں؟ اگر 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ واقعات جو ہیں وہ قابل مذمت ہیں اور ہم مذمت بھی اس کی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ماحول بنایا جا رہا ہے یہ بھی قابل مذمت ہے بھائی، اس کو بھی ہم گلوریفائی نہیں کر سکتے، اس کو بھی ہم بڑھا چڑھا کے پیش نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ آج بھی ہیں جو جیلوں میں تمام تکالیف کے باعث ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، وہ نہیں دباؤ کو قبول کر رہے، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ جس کے ساتھ گزری ہے وہ خود بتائے گا اس کے ساتھ کیا بیتی ہے، لیکن میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ماحول ہے یہ پاکستان کے اندر نہ سیاست کے لیے اچھا ہے اور نہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے اچھا ہے، نہ ہماری معاشرتی اخلاقیات کے لیے اچھا ہے۔ پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام جو ہے ان کو آپ مایوس کر رہے ہیں، ان کو آپ نا امید کر رہے ہیں، ان کو بھائی انتخابات کے ذریعے نہیں فاروق صاحب انتخابات میں اپنی لیڈر کو چننے کا موقع دیں۔ جی فاروق صاحب، اب آپ کا لائحہ عمل کیا ہے؟ صورت میں پارٹی کو ری آرگنائز کریں گے یا خان صاحب اپنے کارکنوں کی، اپنے لیڈروں کی تکالیف کا احساس کرتے ہوئے کوئی ڈیل کریں گے، کمپرومائز کریں گے، پارٹی سے علیحدگی یا ملک سے باہر جانے کا کوئی راستہ ڈھونڈا جائے گا تاکہ اس تکلیف سے پارٹی کو اور پارٹی کے غریب کارکنوں کو نکالا جا سکے؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کارکن ہے وہ اس حوالے سے ڈٹا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہاں پر معاملہ کسی ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی کا نہیں رہ گیا، یہاں پر لوگ ہم سے آگے نکل چکے ہوئے ہیں۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے، ملک میں آئین کی سپرمیسی ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک گروہ اٹھے اس کو ریڈ زون تک پوری حکومتی سرپرستی میں موقع ملے، وہ عدالتوں کے ججوں پہ کھڑے ہو کے الزامات لگائیں، ان کو باہر نکال کر مارنے کی دھمکیاں دیں اور ان کو ڈرا دھمکا کر فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہوں۔
جی لوگ اس کے خلاف کھڑے ہیں. صحیح ہے. اچھا ایک فاروق صاحب ایک بریک لینا ہے, بریک لینا ہے آپ سے گزارش ہے, بریک لینا ہے فاروق صاحب, بریک لینا ہے. بریک کے بعد کرنی ہے نہ کوئی ڈھیل مانگی ہے عمران خان. ٹھیک ہے, بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جو ساتھ رہی ہوں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. فاروق حبیب صاحب, فیاض الحسن چوہان صاحب نے کہا کہ خان صاحب نے خود ٹریننگ دی 9 مئی کے واقعات کی, اور یہ آپ کے ایک بڑے قریبی ساتھی جو ہیں, سابق ساتھی, وہ الزام عائد کر رہے ہیں. دوسرا یہ بتا دیں, یہاں ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہے, انسانی حقوق کی پامالی کی بات ہو رہی ہے. یقینی طور پہ انسانی حقوق پامال نہیں ہونے چاہیے, لیکن جب آپ کی لیڈرشپ کی طرف سے غلامی سے آزادی اور حقیقی آزادی اور انقلاب یہ باتیں کی جاتی تھیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ جمہوری نظام کے اندر انقلاب کی باتیں بھی غیر مناسب تھیں؟ نہیں, دیکھیں غیر مناسب کوئی بات نہیں ہے. جب ہم حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رول آف لا کے لیے اور سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے کھڑے ہوں. یہ اس کا مقصد ہے. میں نہیں سمجھتا, میں آج بھی آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں, میں آج بھی اس حوالے سے جو ہے وہ آپٹیمسٹک بھی ہوں, پر امید بھی ہوں, کیونکہ پاکستان کو آپ مزید اس طریقے سے چلا نہیں سکتے. چوہان صاحب نے جو الزام لگایا, فاروق صاحب, چوہان صاحب جو بات کر رہے ہیں, دیکھیں چوہان صاحب کے الزامات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. مفتی عرض یہ ہے کہ چوہان صاحب کی اپنا الزامات کی ویلیو اس وقت ہوتی کہ اگر ان کو کچھ ایسی چیزوں کا معلوم ہے جن کا وہ ذکر کر رہے ہیں. وہ جیل جانے سے پہلے عمران خان زندہ باد کے نعرے نہ لگا رہے. تو جو جیل گیا ہے وہ جس طریقے سے باہر آیا ہے اور جس طرح کی اس نے باتیں کی ہیں, وہ پھر باتوں کی کوئی ویلیو رہ نہیں جاتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ 12 تاریخ کو کسی میٹنگ میں یہ کوئی بات ہوئی تھی تو چوہان صاحب اسی دن کہتے ہیں میرا ضمیر جاگ گیا ہے اور میں کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں, لیکن کوئی بات ایسی انہوں نے نہیں کی. یہ سب آفٹر تھاٹس ہیں. ان باتوں کا تو میں جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھتا. اچھا فاروق صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں, فاروق صاحب یہ بتائیں, مختصر ٹائم ذرا ختم ہو رہا ہے, ایک سوال, آخری سوال, ان حالات میں اگر الیکشن کا اعلان ہوتا ہے تو پی ٹی آئی اس میں حصہ لے گی یا 2008 کی طرح بائیکاٹ کرے گی؟ یہ سوال جو ہے وہ شاہد عارف صاحب آپ کو پی ڈی ایم سے پوچھنا چاہیے کہ کیا وہ حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے. ہم تو تیار بیٹھے ہیں, ہم نے تو اپنی ٹکٹس بھی تقسیم کی ہوئی ہیں ساری پنجاب کے اندر, اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن جتنا ڈیلے کریں گے اتنا ہی آپ اندر پاکستان کے نظام میں جمہوریت کو نقصان پہنچائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لوگ تیار بیٹھے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ووٹ کا حق دیں, اس میں ہم اپنا حق رائے دیں گے, فیصلہ کریں گے. فاروق صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا فاروق حبیب صاحب. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.